तो मैं अर्ज कर रहा था जी कि जो नौ सेट हैं, हरूफ जो बनाए गए हैं उर्दू में, इसके नौ सेट तश्कील दिए गए हैं। और ज़्यादातर सेट्स में तीन या चार हरूफ होते हैं। तो वो मैं अर्ज कर देता हूँ दोबारा। एक पहला सेट जिसका नाम है अबजद। तो अबजद अलिफ, बे, जीम, दाल, इसी से अल्फाबेट या इसी से अबैकस, और इसी से अबैकस जो है ना गिनने का, एक दो तीन चार। तो वो भी तकरीबन इसी हवाले से मैं बताऊंगा कि हरूफ का ताल्लुक आदाद से क्या है। ठीक है ना। तो हर हरफ का एक अदद है। और जैसे मैंने तादाद पे पूरी तवील नशिस्तें की हुई कि तादाद कैसे बनाई जाती थी और कैसे उसका درست आगाज हुआ, और किसको अदद किससे को कहते हैं। याद है, अदद पे हमने बहुत درست गुफ्तगू की। فرمایا بالکل लेकिन درست आज हम فرما رہے हरूफ और अदद के बराबर चलेंगे, और उसमें ज़ाहिर है एक लंबी और नशिस्त चाहिए होगी। तो अबजद जो है वो अलिफ, बे, जीम, दाल है। और दूसरा जो सेट है वो कहलाता है हव्वज। उसमें हे, छोटी वाली हे, जो दायरे वाली हे होती है। और उसका दूसरा हरफ है वाओ, तशदीद के साथ हव्वज। और से, जिसको मैंने कहा कि जन है या जमीन है, जो हरफ यानी जन और जमीन वाला से। तो ये दो सेट हो गए। और तीसरा सेट है हत्ती, हे, हलवे वाला तोय। और ये, और तोय कहते हैं, ते नहीं कहना, तो तोय, हा, हे, हत्ती। और ये वो जो ये है वो है कि अगर आप शम्मा के सामने, यानी शम्मा कैंडल के सामने है, इस तरह बोलें कि वो उसकी आपके मुंह की आवाज से वो उसका शोला बुझ जाए। हाँ, वो है ये हत्ती। तो चूंकि हम बुनियादी तौर पे इंसान सुस्तुल वजूद भी है, तो हरूफ की अदायगी में खाइन है। तो अच्छी तरह हर्फ को अदा नहीं करता। तो हम जल्दबाजी में हरूफ को अच्छी तरह अदा करने की सलाहियत से महरूम होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए उनका हक अदा नहीं होता कि आपने जो हर्फ है उसको اچھی بات कैसे अदा करना है, उसकी अदाई का असली अंदाज क्या है। تو وہ بہت ضروری ہے، تو اسی سے اس کی تاثیر نکلتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ بات کریں گے۔ تیسرا جو سیٹ ہے تو وہ ہے کلمن، کاف، لام، میم، نون، کلمن۔ اچھا، یہ وجہ بتائیں گے کہ یہ آپ کے سیٹ ایسے کیوں بنے۔ چوتھا سیٹ ہے جو میں نے عرض کر رہا تھا، وہ ہے سعفس۔ سعفس چار حرف سے بنا، سین، عین، فے اور سواد، سعفس۔ تو آئین کو اگر آپ نے الف پڑھا تو آپ نے انتہا درجے کی خیانت کی املا میں۔ تو اس لیے بہت سے حروف ایسے ہیں جو بظاہر ہم آواز سنائی دیتے ہیں، لیکن وہ قطعی طور پر وہ حروف نہیں ہے۔ تو اس کی مثال بہت بڑی مثال ہے زے، زوئے، زواد اور زال۔ تو یہ چار حروف ہیں، لیکن ہم چاروں کو زیڈ کی صورت میں پڑھ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت ایک جیسے کہتے ہیں ناانصافی اور خیانت ہے حروف کے ساتھ۔ بہرحال اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جو چھٹا سیٹ ہے وہ ہے کرشت، قاف، نقطوں والا قاف، کرشت۔ وہ قاف اگر میں نقطوں والا کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم حروف کی ادائی سے نا آشنا ہیں، اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ دو نقطوں والا قاف۔ ادروائز جب میں نے قاف کہہ دیا تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ یہ قاف کراچی والا نہیں ہے، قینچی والا ہے۔ تو یہ قاف، قرشت، قاف، رے، شین، تے، تو یہ چار حرف کو یہ ہو گئے۔ تو یہ سیٹ ہو گئے آپ کے چھ۔ اور ساتواں سیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سخص، سخص سے سمر والا تھے، تو اس کو بھی ہم سین کے طور پر پڑھتے ہیں، جو کہ بین ایک خیانت ہے۔ اور خے، خربوزے والا یا خر والا۔ اور زال، جو ذخیرہ والا زال۔ تو یہ بن گیا سخص۔ اور آخری جو سیٹ ہے اس کا وہ بنتا ہے زواد، زوئے، غین، ززغ، ززغ۔ تو یہ بن گیا آپ کے کتنے جی؟ بن گئے یہ نو، آٹھ سیٹ ہو۔ تو آٹھ سیٹ آپ کو عرض کر دیے، اور آٹھ سیٹ پہ سارے حروف جو ہیں وہ مشتمل ہیں۔ اور کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو الف، بے، جیم، دال تو اس لیے لکھا گیا کہ یہ جب ان کی عددی طاقت ہم بتاتے ہیں یا اس کے ساتھ منسلک ہے، وہ
1 2 3 4 है। अलिफ 1 को जाहिर करता है, बे 2 को, और जीम 3 को, और दाल 4 को। तो उसकी जो अददी ताकत है, हर हरफ की एक अददी ताकत होती है। जैसे हर एटम का एक एटमी नंबर होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका एक एटॉमिक वेट होता है। तो इसलिए जो एटॉमिक चार्ट बनता है, उसकी वजह है कि क्यों एटॉमिक चार्ट पे कौन सी कौन सा आंसर कहाँ रखा गया है। तो इसी तरह इनके भी आपके अददी ताकत है इसकी। अलफ बे जीम दाल 1 2 3 4, हव्वस हे 5, वाव 6, जे 7। तीसरा सेट है हत्ती, हे का मतलब 8, तो का मतलब 9, और ये का मतलब है 10। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। उसके बाद जो कलमन है ना, अच्छा 10 के बाद जो ना फिर 11 12 13 14 बिल्कुल नहीं है। फिर 10 के बाद सीधा 20 है, 20 के बाद सीधा 30 है, 30 के बाद 40 है, 40 के बाद 50। ठीक है ना जी। तो इसलिए हम बताते हैं कि कलमन कलमन का यानी काफ जो है 20 है, लाम जो है 30 है, मीम जो है 40 है, नून है 50। और इसी तरह साकस में सीन जो है वो 60, ऐन जो है 70, फे 80, स्वा 90, और करश्त काफ 100, रे 200। अच्छा उसके बाद यानी 100 के बाद सीधा फिर 100 की छुट्टी है, यानी 90 110 नहीं है फिर, या 120 नहीं है। फिर जो रे है ना, काफ काफ और 100 है, तो उसके बाद जो रे है वो 200 है। शीन जो है वो 300 है, ते जो है 400 है। इसका जो सखस है, से खे जाल, वो 500 है, से खे 600, और जाल 700। उसके बाद ज्वाद है वो 800, 900, और गैन 1000। तो ये इसकी अददी ताकतें, इसी की बुनियाद पे तारीख लिखी जाती है, इसी की बुनियाद पे तावीज़ बनाए जाते हैं, इसी की बुनियाद पर इसी कायदे से यानी वो बनाई जाती हैं चीज़ें, जिसको हम कहते हैं कि जनाब इसकी अददी ताकत क्या होती है, और इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह, जैसे आप बोलते ना बिस्मिल्लाह रहमान को 786 लिख देते हैं, सही। तो उसी कुलिये से निकालते हैं कि 786 कैसे लिखते हैं, तो 1410 कैसे लिखते हैं। सिर्फ बहुत से लोगों के नाम है, हज़रत अली का नाम भी हरूफ का है, उनका भी निकाला हुआ है कि ये तो अहले बैत के नाम है। इस तरह बहुत सी जो नाम मौजूद हैं। तो इसी तरह जो अबजद की चीज़ें हैं, उनमें हम ये जिक्र करते हैं कि अ, कैसे हरूफ अपनी मानवियत के लिहाज से, अपनी गहराई के लिहाज से, मकनातीसियत के लिहाज से, कैफियत के लिहाज से, कीमियाई असर के लिहाज से, तबई खवास के लिहाज से, और ठंडा गर्म होने के लिहाज से, और मनफी और मुस्बत होने के लिहाज से, और यिंग और यांग होने के लिहाज से, और इस तरह मुख्तलिफ लिहाज से हर हरफ अपनी हायत में एक समंदर के मानी पोशीदा रखता है। तो उसका इस्तेमाल बहुत बहुत बड़ा फ़न है। और जो इल्म जफ़र और जो तावीज़ात या तलिस्मात होते हैं, इसमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि ये इसकी कोई वैल्यू या कदर नहीं है। जिनके पास ये अच्छा। असल इल्म है ना, अच्छा। असल वाला, जैसे ओहो। इल्म जफ़र था, या ऐसे हम्म। तावीज़ात के या तलिस्मात के जो इल्म होते हैं, तो उस पे तो हजार हा किताबें, और दुनिया की जो सबसे बेहतरीन किताब कहते हैं गिनी जाती है पूरी दुनिया में, उसका नाम है शम्सुल मुआरिफ। तो कभी मौका मिले तो शम्सुल मुआरिफ को एक नज़र ज़रूर देखें। कहते हैं कि इससे बड़ी किताब दुनिया में, यानी गूगल कहता है, हाँ, यानी मैं नहीं कहता, ये पूरी दुनिया में कहा जाए कि इससे बेहतरीन किताब कभी नहीं अच्छा। लिखी गई हाँ। शम्सुल मुआरिफ। क्योंकि उसमें हरूफ का इल्म है, और वो बताया जाता है कि हरूफ क्या ताकतें रखते हैं। अगर आपको हरूफ की, जैसे दवाई की डोज होती है ना, मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाते हैं, तो आप बनाते हैं, मुरक्कबात बनाते हैं। हर्बल जी जी। दवाइयाँ तो खैर सब जानते हैं बनती हैं इस तरह कि इतना नीम डाल लें तो इतना सौंठ डाल लें, तो इतना अदरक डाल लें तो इतनी ये चीज़ डाल लें, तो लबूब कबीर और मजून फलासफा और इस मुख्तलिफ चीज़ें, अज्जा ले लें, मुफरदात ले लें, उनसे आप कंपाउंड बना के तो एक दवाई बना देते हैं। और उसकी फिर दवाई की डोज होती है कि इतनी सुबह खानी, इतनी दोपहर को, इतनी इसी तरह तावीज़ात जो बनाए जाते थे या हैं, तो इसका इल्म अगर हमें नहीं मालूम,
تو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا علم ہوتا ہی نہیں، علم ہے اس کا. تو وہ جن کے پاس ہے ان کے پاس تو ماشاءاللہ ہے. اور اس کو منفی طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور مثبت کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک علم ہے اور وہ بڑا راسخ علم ہے، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس علوم کے ماہر تھے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ مختلف خطوں میں مختلف افراد بستے ہیں، مختلف معاشرے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے حروف تشکیل دے لیتے ہیں. لیکن وہ بھی حروف کہیں نہ کہیں سے آئے ہوتے ہیں. تو ایک تو کہہ لیں کہ انڈیجنس ہوتا ہے، جیسے سنسکرت کے حروف ہیں، ہندی کے ہیں اور پنجابی کے ہیں. تو یہ حروف پہلے تو آپس میں ایک مماثلت رکھتے تھے، سنسکرت، ہندی اور پنجابی. تو ان علاقوں کی جو زبانیں تھیں ان میں جو حروف تھے وہ اگر آپ کبھی ہندی زبان لکھی ہوئی دیکھیں، پنجابی اپنے اصل اسکرپٹ میں یعنی دیوناگری اسکرپٹ میں لکھی دیکھیں، یا گرمکھی میں لکھی ہوئی دیکھیں، تو سنسکرت کو دیکھیں تو ان کے حروف کی شکلیں کافی ملتی جلتی ہیں. ادھر آپ چائنیز جاپانیز کو دیکھیں تو ان کے حروف کی شکلیں کافی ملتی جلتی ہیں، یعنی ایک کچھ مماثلتیں اور مشابہتیں نظر آئیں گی. اور اگر آپ یورپین زبانیں دیکھیں، فرینچ ہے، جرمن ہے، انگریزی ہے، تو ان کے جو حروف ہیں وہ ان میں مماثلتیں ہیں. ان کا تلفظ مختلف ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، لیکن حروف میں ایک مماثلت بھی ہے اور مشابہت بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ افینٹی ہم کہتے ہیں نا، ایک افینٹی ہے، یعنی ایک دوسرے کے پاس افینٹی کہتے ہیں پیمانہ قربت کو، قربت کا پیمانہ، کوئی نہ کوئی قربت کا پیمانہ اس میں موجود ہے، افینٹی ہے. اور اسی طرح مشرقی زبانیں اور فارسٹ کی زبانیں، ملایا ہو، چائنیز ہو، ہانگ کانگ کی ہو، مین لینڈ کی ہو، تھائی لینڈ کی ہو، ان کی زبانوں میں حروف کی مشابہت ہے. تو ان کے اپنے نزدیک نزدیک سیٹ ہیں، اور وہ الفابیٹس جن کو ہم کہتے ہیں الفابیٹس کہتے ہیں. اور الفابیٹ کا لفظ جو آیا وہ الفا بیٹا سے آیا. الفا کا مطلب ہے پہلا حرف یونانی کا، تو اسی سے ہم نے سیکھا. اور الفابیٹ آیا، دوسرا حرف ہے بیٹا، الفا بیٹا گاما ڈیلٹا، آپ نے سنا عربی کی، اور گریک کا، اور آخری جو ان کا حرف ہے وہ اومیگا کہلاتا ہے. الفا ٹو اومیگا کہتے ہیں، اے ٹو زیڈ. اس طرح انگریزی میں اے ٹو زیڈ ہے، اور اردو میں الف سے یہ ہے. اور یہ میں بھی چھوٹی یہ بڑی یہ کہتے ہیں، تو یہ الف اور بڑی یہ. اور الف میں بھی ہم الف مدا کہتے ہیں، اور پھر ہم الف پہ آتے ہیں. اگر آپ ڈکشنری کھولیں تلفظ میں تو سب سے پہلے جو حروف آئیں گے پہلے چیپٹر میں وہ آ کے آتے ہیں، ڈبل الف، الف مدا، الف مد آ. تو وہ مد والا الف یعنی ڈبل الف ہے، اس کی آواز تو آپ نے لمبا کرنا ہے. آپ یہ آدم نہیں کہیں گے، آدم کہیں گے، آدم نہیں کہیں گے. تو یہ آ والے الفاظ جو ہیں یہ الف کو ڈبل دوہرا کھینچنا، تو اس لیے الف آ. تو ان کو جب ہم بتاتے ہیں کہ مختلف خطوں میں حروف کیسے آئے، تو یہ جاننے والی بات ہے کہ جو پہلی زبان اس یورپ میں کی طرف تھی، کیونکہ جیسے ہم نے کہا نا کہ خطے بن گئے تھے، اور خطوں میں پھر ملک بن گئے، اور ملکوں کی زبانیں کچھ آپس میں ملتی جلتی بھی تھیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ یورپ جائیں تو ہر چھوٹے سے چھوٹے ملک کی اپنی زبان، لکسمبرگ چلے جائیں اس کی بھی اپنی زبان ہے، آسٹریا چلے جائیں چھوٹا سا ملک ہے اپنی زبان ہے، سوئٹزرلینڈ چلے جائیں چھوٹا سا ملک ہے، لینڈ لاک ہے، سمندر بھی نہیں لگتا، تو اپنی زبان ہے. لیکن ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کا بھی نفوذ اور اثر پذیری ہے، جیسے جرمن کی یا فرانسیسی کی، اس طرح. تو ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی جو بھاشائیں تھیں ان کی تقریباً تعداد 3,500 تھی، 3,500 زبانیں. تو پھر ضرورت پیش ہے کہ ان تمام زبانوں کو الگ الگ لوگ آئیں گے تو کیسے سمجھیں گے ایک دوسرے کو. تاکہ بالکل درہ خیبر سے، درہ آدم خیل سے کوئی شخص آتا ہے یہاں پہ تو آپ سے گفتگو کرتا ہے، تو آپ کو اس کا ایک لفظ سمجھ نہیں آئے، یا اس کو آپ کا ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا،
تو اسی طرح بہت سندھی زبان سب کو نہیں آتی، پشتو سب کو نہیں آتی، بلوچی سب کو نہیں آتی، براہوی سب کو نہیں آتی، پنجابی سب کو نہیں آتی، سرائکی سب کو نہیں آتی۔ تو یہ ہماری 6، اور پھر کشمیری ہے، گلگتی ہے، بلتی ہے، یہ زبانیں ہماری تقریباً 13-14 زبانیں جو مین زبانیں، اور بھی ہیں بہت سی، 13-14 جو مین زبانیں ہیں۔ تو اگر آپ کو بلتی آپ کے پاس ملازم ہو یہاں پہ، آپ کے پاس آ جائے، یا آپ کا پارٹنر ہو، یا اسپاؤس ہو، تو وہ بلتی تو اپنی زبان اس کی ہوگی۔ تو ان کو پرو کر ایک نئی ایسی زبان بنانا کہ ان سب کا مطلب ظاہر کرے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک نیشنل لینگویج، ایک قومی زبان کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ سب کو ایک لڑی میں پرو دے اور وہ ایک رابطے کی زبان بن جائے۔ تو اس کے لیے بھی ظاہر سہارا تو حروف کا ہوتا ہے، تو ہر زبان اگر سندھی ہے تو اس کے اپنے حروف تہجی ہیں۔ تو تہجی کا مطلب ہے کہ جن کو اسپیلنگ کیا جا سکے، اسپیل کر سکے، یعنی توڑ توڑ کے سیگمنٹیشن کر کے دیکھا جائے ایک لفظ ہے تو کس کس حرف سے بنا ہوا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو 8 سیٹ گنوائے ہیں، تو 8 سیٹ میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح ان کی حروف کی طاقتوں سے ان کو تقسیم کیا گیا۔ تو ابجد کو آپ نے اب خط نہیں کہا، ابجد کہا۔ تو دال کا آپ نے ریبل ابجر کہہ لے، ایسا نہیں، کیونکہ وہ عددی طاقت اس کی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ حروف تعداد کے پابند ہیں۔ تو تعداد یعنی بظاہر ہم گفتگو حروف میں کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو طاقت ہے نا وہ عدد کی ہے۔ تو اصل جو طاقت ہے وہ حساب کی ہے، اصل طاقت اعداد کی ہے۔ تو اعداد کے زیر سایہ حروف کام کر رہے ہیں، اور وہ حروف اس لیے اپنا تشخص رکھتے ہیں، اپنے خواص رکھتے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ آپ کو وہ زیبائش گفتگو میں اور وہ معنی خیزی حاصل ہو، معنی آفرینی حاصل ہو، اور آپ کو سلیقہ ہو کہ ہم نے کیسے حروف اور کیسے الفاظ استعمال کرنے، اور یہ کبھی نہیں کہنا کہ جناب ان کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو ان کی، یہ کبھی، یعنی یہ کوئی بات نہیں ہے کہنے، مطلب کہ آپ کی عقل معوف ہوگی، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس واقعے کو بیان کر سکیں، یا کسی کی تعریف کے لیے الفاظ جو ہوتے ہیں، جب مجھے ان کے لیے الفاظ نہیں مل رہے، تو اس کا مطلب آپ نے اپنی غربت کا اظہار کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ حالانکہ کیوں نہیں ہے؟ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یہ کہنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، یا قصہ سنانے کے لیے، جو کچھ ہوا میں بتا نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں۔ تو پھر آپ بات ہی نہ کریں، نہیں بتا سکتے تو آپ اس کا ذکر ہی نہ چھیڑیں، خاموش رہیں۔ تو کیونکہ الفاظ تو اپنا جادو رکھتے ہیں، اپنا سحر رکھتے ہیں، اپنا قہر رکھتے ہیں، اپنا زہر رکھتے ہیں، ہر قسم کی کیفیت رکھتے ہیں الفاظ۔ تو آپ نے ایک بہت ہی زہریلے لفظ کو آپ انتہائی شیریں انداز سے بیان کر سکتے ہیں، اور انتہائی شیر کو آپ انتہائی زہریلا بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے جو ایک حکمران، جیسے جسم میں ہارمون کی حکمرانی ہے، اس طرح الفاظ میں لہجے کی حکمرانی ہے۔ تو لہجہ بھی ہے الفاظ کو بہت حد تک شیریں بنا سکتا ہے، تلخ بنا سکتا ہے، زہریلا بنا سکتا ہے، ناگوار بنا سکتا ہے، گوارا بنا سکتا ہے، خوشگوار بنا سکتا ہے، تو خوش افزا بنا سکتا ہے، خوش امید بنا سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ لہجہ، اس کی لہجہ یعنی حروف کی بھی اوپر، یعنی یہ خود حکمران ہے، الفاظ خود حکمران ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مطلب بیان کر رہے ہیں کسی چیز کا، معنی بیان کر رہے ہیں، کچھ قصہ بیان کر رہے ہیں، کسی شے کی ماہیت بیان کر رہے ہیں، کسی شے کے خواص اور اوصاف بیان کر رہے ہیں، کسی شخصیت کے اوصاف اور فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو ان تمام کے ہوتے ہوئے وہ کیسے وہ خود حکمرانی کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو بیان کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مقناطیسیت، اس جادو سے محروم ہیں جو کہ ہمارے پاس ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اور
اگر نہیں ہے تو وہ جہالت پہ دلالت کرتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ تمام الفاظ اپنے حسن اور اپنی زبائش کے حوالے سے کیسے استعمال کر کے کیسے شاعری میں خوبصورت مرصع کاری کر سکتے ہیں، کیسے نگینوں کی طرح جڑے ہوتے ہیں، کس طرح. تو یاد رہے کہ تمام الفاظ کے پیچھے حروف چمک اور دمک رہے ہوتے ہیں، اور حروف اسی کو طاقت عطا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ابتدا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مختلف خطوں سے ایسے چلتے چلتے آئی اور یہاں تک پہنچی، اور اس کا سفر جاری ہے. یہ سفر ختم سفر کا اس لیے جاری ہے، آپ دیکھیں الف تو الف ہی رہے گا، 1000 سال گزر جائیں، 10,000 سے گزر جائیں، لیکن الف کی جو کیفیات ہیں، اس کی جو گہرائی ہیں، اس کی جو باریکیاں ہیں، وہ کھلتی چلی جائیں. اس طرح ہر حرف کی کوئی حرف جو ہے وہ مکمل اس تک نہیں پہنچا کہ اس کا ایولیوشن کمپلیٹ ہو جائے، یعنی اس کا ارتقا مکمل ہو چکا ہو. تو وہ بھی ارتقا کے مراحل سے گزر رہا ہے ہر حرف، اور ہم بھی گزر رہے ہیں. تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ جب وحی کی کے ارشادات ہوتے ہیں، ایسی کتابیں جن کو ہم الہامی کتابیں کہتے ہیں، قرآن پاک ہے، تو ان کے جب حروف ہم دیکھتے ہیں تو جیسے الف لام میم سے بات شروع کر لیں تو الف لام میم ہے جی کہ جی اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا. تو ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ میاں کہ اگر مطلب نہیں پتا اور پتا ہونا بھی نہیں ہے تو پھر کیا زحمت ہے اس کو لگانے کی، نہ لگاتے تو اپنے پاس ہی رکھتے. کیوں بھیجا ابھی الف لام میم؟ وجہ ہوگی. ٹھیک ہم گونگے ہیں، بہرے ہیں، کم عقل ہیں، کم فہم ہیں، کم سخن ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا تو پھر آپ کو یہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کہیں سکہ طور پر نہیں، یہ ایسے مشہور ہو گئی کئی باتیں کہ جی اس کا مطلب ان کے معلوم ہے. سب تک نہیں کھلتے، جن تک کھل سکتے ہیں ان کے لیے یہ کوڈنگ کے الفاظ جیسے پائتھن ہے، جاوا ہے، لینگویجز ہیں نا کمپیوٹر سائنس کی، اس طرح یہ بھی لینگویجز ہیں. اس لینگویج کے اپنے میننگ ہیں اپنی، لیکن ان کو ڈیسائفر کرنے کے لیے ان کے کشاف کے لیے ہر شخص کے پاس وہ روحانی اور جسمانی اور ذہنی اور قلبی استعداد، یعنی وہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو کھول کے ان کے مطالب تک پہنچ سکے. اور لیکن جو پہنچنے والے ضرور پہنچے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ہم تک پہنچائے گئے ہوں اور ہمیں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بھی اس طرف آپ نے تردد نہیں کرنا، ادھر آپ کا کچھ کام نہیں ہے. تو یہ وہ سمت نہیں ہے جدھر آپ نہیں جا سکتے، بالکل جا سکتے ہیں، اور جانے والے گئے بھی ہیں. تو اسی طرح ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کا مطلب یہ قطع کر دیے گئے، آپ کے علم سے آپ کی عقل سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو مقطعات ہو گئے، قطع کر دیے گئے یعنی الگ کر دیے گئے، کینچی سے کاٹ کے پیچھے الگ کر دیے. قطع کا مطلب کاٹ دینا. تو یہ غلط العام اور غلط العوام تصور ہے، اس کا بالکل ایسا ہے نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہاں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہر چیز ہر ایک شخص کے لیے نہیں ہوتی. اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں، آپ کو صرف اتنا استعمال کرنے جتنی آپ کا ذوق اور ظرف آپ کو اجازت دیتا ہے. لیکن جو اگلے ذوق والے ہیں، آپ سے گہرے لوگ ہیں، ہم سے گہرے ہیں، وہ ان کی گہرائی کے مطابق ان کو ادا کرتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں. ایسی اردو ادب میں مثالیں بھری پڑی ہیں. ایک ہی لفظ ہے اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا جو سلیقہ ہے یا اس کے آگے اور پیچھے الفاظ یا ترکیب بنانے کے لیے ترکیب الفاظ میں اس کو ایسا حسن پیدا کر دیا ہے، ایسے معنی پیدا کر دیے ہیں، اتنی خوبصورتی عطا کر دی ہے کہ وہ، اور شاعری میں جیسے کمال کی مثالیں ملتی ہیں. شاعری میں ایسی مثالیں میرے ذہن میں کوئی مثال آئی تو بتاؤں کہ مدعا یعنی مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا، آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے. اب جو جتنے مرضی کان کے اندر ایک جال لگے ہوئے ہیں جو جس سے تو آپ سنتے ہیں، تو اس کا جو جال ہے اس کو کھولتے چلے جائیں، کھولتے اتنا کھولتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں اتنی توجہ، اتنے کان، ہمہ تن گوش جسے کہتے ہیں، پورا جسم ہی کان بن گیا، ہمہ تن گوش، پورا جسم ہی کان ہے. یعنی ہر نقطہ میرا جو نا آپ کی بات سن رہا ہے میرے جسم کا، یعنی ہمہ تن گوش. تو یہ جو گوش ہے، یہ کان ہے، یہ سماعت ہے، تو اس سے ہم سنتے ہیں
تاکہ سن کے ہم سمجھ سکیں، سمجھ کا مطلب اخذ کر سکیں، مطلب اخذ کر کے ہم اپنی عقل کو اس کے مطابق استعمال کر سکیں. تو سماعت تو آگہی دام ہمارا جو شعور ہے، ہماری جو عقل ہے، ہماری جو سمجھ اور فہم ہے، وہ جس قدر چاہے توجہ دے دے، اپنے آپ کو پھیلا کے اور کھڑا کر کے اور انہماک سے آپ کی بات سننے کی کوشش کرے، مدعا انکا ہے، لیکن پھر بھی جو میرے میننگز آف یا ایسنس آف مائی میننگ آف مائی کنورسیشن، وہ مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا. تو میری بات آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ بات اتنی، اب اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی یا تو اس نے بات ہی بالکل محمل کی ہے، فضول کی ہے، جس کے سمجھنے ایسے فضول ہے، سمجھ نہیں آ رہا، یا لا یعنی ہے، یا محمل ہے، یا لغو ہے، یا غیر منطقی ہے، کچھ بھی کہہ لیں. یا دوسری یہ کہ انتہائی پیچیدہ ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے بات کیا کی. تو وہ تو صوفیہ میں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر ایک صوفی کا کلام عوام الناس کو سمجھ آ جائے تو ایسے کلام پہ تف ہے. ٹھیک، تو یعنی کلام تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک عامیانہ کلام عام لوگوں کے لیے، اور خواص کے لیے خاص کلام ہے، اور اس سے بھی اوپر، اس سے بھی زیادہ خاص کلام ہے. تو جو خاص باتیں ہیں، جیسے آپ صراف کی دکان پہ جاتے ہیں تو کوئی بھائی جب کو زیور دکھا دو، کوئی انگوٹھیاں، کوئی کڑے، کوئی چوڑیاں، عورتیں جاتی ہیں، خواتین مردوں کے ساتھ جا کے، مردوں نے سب بچے سنبھالے ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ وہ چوز کر رہی ہوتی ہیں. تو اب وہ کہتا ہے جی ہاں، وہ بندہ جاتا کہتا ہے جی مجھے کوئی خاص چیز دیکھو، وہ پھر اچھی سی چیزیں نکال کے دکھاتا ہے، پھر نیچے والے شو کو اس میں جا کے چیزیں نظر نہیں آتی وہ دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو، پھر وہ ایک اوپر سے گٹھڑی منگاتا ہے، وہ گٹھڑی کھول کے اس میں بڑے خاص خاص موتی ہوتے ہیں، تو وہ نکال. وہ بندہ کہتا ہے ہاں یار یہ تو میں نے پیسے بھی آپ سے لیے تھے، یہ کوئی خاص نہیں. پھر وہ گھر سے کوئی اسپیشل صندوق منگواتا ہے، اس میں بہت ہی خاص الخاص چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ نشستوں، یہ گفتگو کے پیمانے ہیں، سلیقے ہیں اور درجے ہیں. تو اس کے مطابق بات ہوتے ہوتے آپ تک پہنچتی ہے کہ، اور ایسی عامیانہ بات کرنا خواص کے لیے خواص کی توہین ہے. عامیانہ گفتگو خواص کی توہین ہے، اس کی اہانت ہے، وہ عامیانہ بات کرے. تو عامیانہ بازار سے بھی نیچے درجہ بازاری، کہتے ہیں بازاری بات کی، یعنی بازاری کلام کیا ہے. جیسے ابے تبے والی جیسے بات کرتے ہیں، جیسے مارکیٹ میں بات کرتے ہیں. دوسرا کلام بھی تو بہت سی چیزیں ہیں، وہ علم کلام میں ہم چلے جائیں گے، جانے کا ارادہ نہیں ہے. تو بہرحال اس طرح مثال دینے کے لیے، اس طرح بہت سی الفاظ جو ان حروف سے بنے ہوئے ہیں اور اس ابجد کے حوالے سے جن کے طریقے ہیں، تو اس کا اگر ہمیں ادراک، اس کا ایک چھوٹا سا ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایک فلم ہے، اور اس فلم میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جنگی حالات ہیں، اور اچانک کھانا مکمل طور پہ ختم ہو گیا اور قحط پڑ گیا اور بہت برا حال ہے. اور ایک شخص ہے جس کو کہیں چھوٹا سا ایک، کئی دنوں کی بھوک کے بعد اس کو چھوٹا سا بریڈ کا ٹکڑا ملتا ہے، روٹی کا. اب اس کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے پاس بھی چھوٹا سا ٹکڑا اسی طرح مل گیا. اب وہ کھانے لگتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں ایک ہی لقمے کو فوراً منہ میں ڈال کے تو نگل جاؤں. تو دوسرا وہ کہتا ہے نہیں، وہ صوفی ہے دوسرا، بالکل بھی نہیں. ایک منٹ ٹھہرو. وہ اپنی جیب سے تھوڑی سی، وہ ایک چھوٹی سی وہ نکالتا ہے پڑیا. اس پڑیا میں نمک ہے، پڑیا میں نمک. تھوڑا سا کہتے ہیں بریڈ کا نا، تو ایک ٹکڑا چھوٹا سا توڑو، تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈالو اور منہ میں ڈال کے نا، تو اس کو، اس کے لطف کو، اس سے لطف اندوز ہو. ایک چھوٹے سے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کا آخری کھانا ہو. ٹھیک ہے، اس کو ذرا دیکھو پھر تم. تو وہ اس کے سرور کی کیفیات دیکھو، کس طرح وہ سرور کی کیفیات
تو یہ بھی اس کو بھی آپ جملے سے لفظ اور لفظ سے حرف تک دیکھ لیں، تو جیسے کہ کوئی آپ کو پورا مضمون یعنی پورا کھانا ملے تو اس کے مقابلے میں جملہ ملے گا تھوڑا سا کھانا، یا اس کے مقابلے میں صرف لفظ ملے اس سے بھی تھوڑا، یا اس کے مقابلے میں صرف حرف ملے اس سے بھی کم، تو حرف جو ہے وہ اس کو لطف اندوز ہونا اور اس کو یہ دیکھنا کہ کبھی غور کریں کہ کیوں 4 حروف ہیں جو زد کی آواز دیتے ہیں، زوئے، زواد، زال اور زے، ٹھیک ہے، لیکن لازمی ان لوگوں کے لیے جو کم فہم ہے، عام جو اس کا ماہر ہے وہ کسی صورت میں بھی اس کو پتا ہے کہ زوئے کیسے کہنا ہے اور توئے کیسے کہنا ہے، وہ توئے کو کبھی بھی طوطا یعنی تے والا سے نہیں پڑھے گا، وہ توئے سے پڑھے گا، تو زوئے کو زوئے سے پڑھے گا، اور آئین کو آئین سے پڑھے گا، الف کبھی نہیں ہونے دے گا، اور کہتے ہیں نا آپ کا شین قاف درست کر لیں آپ، تو شین قاف درست کرنے کا مطلب ہے کہ جو معیار ہے اس کے اوپر آ جائیں، وہ معیار ہم وہ لوگ نہیں رہے جو تلفظ سکھاتے تھے، وہ لوگ نہیں رہے جو اعلیٰ اردو کے ذوق کی تسکین کے لیے بہت ہی خوبصورت زبان کو مروج کرنا چاہتے تھے اور کوششیں بھی تھیں، لیکن پھر وہ زمانہ امتداد زمانہ سے وہ کوششیں معدوم ہوتی چلی گئیں اور وہ کیفیتیں بھی کم ہوتی چلی گئیں، اور وہ پھر وہ ذائقہ نہیں رہا، تو پھر ملغوبات آ گئے، مرکبات آ گئے، ہم نے چیزوں کو جمع کر کے اکٹھی کر دیا، آدھے انگریزی آدھا اردو آدھی پنجابی آدھا کچھ فرانسیسی، جو بھی لہجے بھی توڑ دیے، تلفظ بھی ذبح کر دیے، اور الفاظ کو بھی متروک کیا اور مجروح کیا، تو اس طرح چلتے چلتے ہمارا سفر ہوا کہ ہم زبان کے لطف سے محروم ہوتے چلے گئے، اور اس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسا زیب صاحب والا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں سے ایسی بہت سی چیزوں پہ ہم غور کر کے ان کو پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور بجائے اس کے بگاڑیں پہلے کی نسبت خوبصورت اور زیادہ زیبدید بنا سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ہماری گفتگو، اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، اور آپ تمام خواتین حضرات کی آمد کا اور سماعت کا اور حسن سماعت کا شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب بےحد شکریہ، بہت شاندار رہا ہمیشہ کی طرح، انتہائی معلوماتی سیشن۔ میں چاہوں گی کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو اس سیشن کے بعد بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، معقول ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی بہترین شاندار گفتگو کی ہے، آپ نے نظامت کے فرائض بہت عمدگی سے انجام دیے ہیں، اور آج کی جو گفتگو تھی وہ کتنی سمتوں کا محاکمہ کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ سے لے کے پھر اس میں ساری انسانی تاریخ بھی آ جاتی ہے، دیکھیے اتنی معلومات اس میں ہے، حروف کے ارتقاء کے حوالے سے بھی دیکھیے کہ انسان کا ارتقاء ہے، اور اس کے ساتھ ہر الگ الگ کا ارتقاء بھی ہو رہا ہے، اور معنویت کے اعتبار سے حروف کی اور لفظیات کی معنویت کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی بھرپور شاندار گفتگو کی ہے، بہت ایک ایجوکیٹو نشست رہی آج کی، اور بہت ہی ہمیں معلومات حاصل ہوئی، اور کتنے زاویے ہیں اس میں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ گفتگو اختصار کے ساتھ وسعت پذیر تھی، اس کا محاکمہ اتنے سے وقت میں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ کچھ ایسی باتیں بھی ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں جنہیں ہم جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور ہم پہ وہ ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ بہت ہی پر اثر ہے، وہ براہ راست ہم پہ بہت سی باتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو بہت مارکہ آران نشست تھی، میں تمام احباب کا فردن ممنون ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس رسمی نشست کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے میں مائک ایک مرتبہ پھر محترمہ رضوانہ فہمی کے سپرد کرتا ہوں۔ جی بہت شکریہ زیب صاحب،
جی صاحبان بہت شاندار سیشن رہا. نیکسٹ ویک پھر نئے ٹاپک کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی خواجہ گفتگو صاحب کا سنیں گے. ڈائر بھی بالکل بڑا شاندار تھا خواجہ جی صاحب. بالکل بالکل.